वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। बात हम अभी कर रहे हैं कदर करने की, उन नेमतों की जो अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाएं। और यकीनन उन नेमतों का जब हम शुमार करते हैं, हमें कई दफ़ा गिनना चाहिए और शुक्रगुजारी का एहसास होना चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। ये दीन हमारे साथ है जो हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। हमारे साथ सीरत नबवी, हदीस मुबारक और यकीनन कुरान हकीम की ये स्ट्रेंथ हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें कभी हमारे सफ़ीने को डूबने नहीं देती। लेकिन अहम बात ये भी है कि जब हम कदर की बात कर रहे हैं, कुरान हकीम के जो पुराने नुस्खे होते हैं आज भी हम देखते हैं कि उनको ठंडा करना या उनको उनकी कदर जो उसका हक़ है उस तरीके से उसको प्रिज़र्व करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। हमारे पास इस हवाले से एक रिपोर्ट भी है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस सेगमेंट में हमारे साथ उलमाए इकराम शामिल हो रहे हैं उनका आपसे तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। जमील भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कुरानी नुस्खों की, जब कुरान हकीम का वो नुस्खा जो आपके पास है वो ज़ईफ़ हो जाए तो फिर क्या सही तरीका है उसको प्रिज़र्व करने का? लोग अक्सर ये करते हैं, उसको नज़दीकी मस्जिद में रखाते हैं। कुछ हमारे यहाँ अभी भी इस तरह के रिवाज मौजूद हैं कि उसको ठंडा करना या उसको दरिया में या समंदर में बहा देना। ये इस हवाले से ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर आपका मौजू इंतहाई अहम भी है और हर शख्स इन फेज़ से गुज़रता है जी। तो उसकी तालीमात के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, हर शख्स को इतनी दीनी मालूमात या फ़हम नहीं होती कि वो उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके। सही। इसलिए हमारी मसाजिद और मदारिस के बाहर बाकायदा औराक, उसको बोसीदा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहरहाल समहाउ वो औराक जो कि ज़ईफ़ हो पढ़ जाता है। ज़ईफ़ हो चुके हैं, उन औराक के लिए बाकायदा वहाँ ज़ईफ़ औराक का एक डब्बा लगा दिया जाता है और लाकर लोग उसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। और वो फिर प्रॉपर हैंडलिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने औराक का कब्रिस्तान बाकायदा बनाया हुआ है, सही। ठीक है ना। और कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपर उनको पानी में ले जाकर हैंडलिंग करते हैं, समंदर बुर्द करते हैं इन चीज़ों में, ताकि उनकी बेहरमती का एहतिमाल बाकी ना रहे। सही। चुनाचे अब बेहतरीन तरीक़ा तो ये है, अब सिर्फ़ कुरान की हद तक मामला नहीं है सिदरा। ये सूरत हाल ये है कि इसमें हम शादी कार्ड छाप रहे हैं तो उसके ऊपर आयात और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हम ख़त व किताबत कर रहे हैं तो उन मखतूतात के ऊपर जो है अल्लाह और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाज़ औक़ात कुरानी आयात लिखी होती हैं। तो वो सारी औराक जिनके ऊपर मुक़द्दस हस्तियों के नाम हैं और जिन पर अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान की कोई आयात अगर मौजूद हैं तो उनको उसी तरह हैंडल करना चाहिए जिस तरह हम कुरान मजीद बुरहान रशीद के औराक को हैंडल करते हैं। लिहाजा उनकी बेहतरीन सूरत ये है। अब मैं इस सिलसिले में अर्ज़ ये करूँ कि एक मौका इस्लाम पर ऐसा भी आया जब दौरे उस्मान था, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे हुकूमत था, तो उसमें अरब में मुख्तलिफ़ अंदाज से कुरान की क़िराअत की जाने लगी थी, इसलिए कि कुरान लुग़त कुरैश में नाजिल हुआ। लेकिन अरब के अंदर ही बहुत सारी लुग़ात हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें छोटा डिफरेंस है। कोई जीम को गाफ, जिस तरह मिस्र में जाएँ तो हाजी नहीं हागी, वहाँ गाफ का प्रोनाउंस किया जाता है। तो ऐसी सूरत में हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान जब अहले इराक़ से आए तो आपने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, वहाँ पर तो कुरान में बहुत सारे अल्फाज और बहुत सारी जिद्दत आ गई हैं, अपने अपने अंदाज से, अपने अपनी ज़बान और अपने अपने प्रोनाउंसिएशन से वहाँ पर पढ़ा जा रहा है। तो आपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जो ओरिजिनल मखतूता मौजूद था कुरान का, वो मंगवा कर बाकी सब जो है तल्फ़ कर दिया और उसको रखा। तो उस तल्फ़ की सूरत बाज़ औक़ात ये बताएगी कि उनको जलाया गया। तो एक सूरत ये भी बनती है, लेकिन एक मुसलमान उसको पसंद नहीं करता तो यकीनी तौर पर फिर उसकी बेहतरीन सूरत ये है कि आप उन्हें या तो ज़मीन के अंदर दफना दें प्रॉपरली, या फिर उसे ऐसे पानी के अंदर बनाएं कि वो पानी फिर जाकर किसी के इस्तेमाल में ना आए। अच्छा, ये आपने बहुत अहम नुक्ता किया, क्योंकि जब लोग ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं तो आप अगर कराची में देखें, नेटिव जेटी के पुल पे जाके लोग समझते हैं कि उसको समंदर बुर्द किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि जो गंदा पानी है वो भी अनफॉर्चुनेटली इसमें शामिल होता है। और कई रिपोर्ट्स हमारे सामने ऐसे आई हैं, लोगों ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की हैं कि इवेंचुअली वो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको औराक भी साफ़ नज़र आ रहे होते हैं और पानी भी साफ़ नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल में हम सब के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। जो आपके पास मुस्तनिद इदारे मौजूद हैं जो ये ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, उनके पास लेके जाएं। और ख़ास तौर पे अगर हम अपनी रिवायतों की बात करें,
علامہ صاحب یہاں پہ تو ہم جیسے لاہور میں اگر ہم بادشاہی مسجد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو میوزیمز بھی ہیں، پرانے نسخوں کو باقاعدہ وہاں پہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ذکر ڈاکٹر جمیل کر رہے تھے وال چاکنگز کے حوالے سے بھی، اس میں بھی ہمیں احتیاط ہے۔ ہم دیکھیں صرف شادی کارڈ ہی نہیں بلکہ جگہ جگہ ہم اپنی فیوریٹ یا اقتصابات جو قرآن حکیم کے ہوتے ہیں ان کو بھی وال چاکنگ کا حصہ بناتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یقیناً شاعر اللہ جتنی بھی ہیں اور اس میں قرآن کریم اور یقیناً اس سے بڑھ کر کے پھر خود جتنی بھی ہم کہیں گے کہ جو اسماء الہیہ ہیں یا انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں اور اہل تشیع کے حضرات سے حوالے سے ائمہ اطہار کے نام ہیں، یعنی یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو مقدس کہلاتے ہیں، اور مقدس کے لیے اسلام نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ سے یا رسول اللہ سے نسبت ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے، اور جو قابل احترام ہو جائے گی پھر اس کی توہین کسی بھی انداز سے کی جائے وہ حرام ہے۔ یعنی توہین کا پہلو اگر کہیں پر بھی اجاگر ہو رہا ہے تو اس کے جواز کا کوئی پہلو نہیں ہے، اب چاہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے لے لے یا جیسے وال چاکنگ کا آپ نے اشارہ کیا، یا شادی کارڈ ہے یا اخبارات ہے یا رسالے ہے، رسائل ہے یا کتب اسکول کالج کی جو کتب ہے اس کے اندر ہے، اس طریقے سے جہاں پر بھی یہ نام آئے یا آیہ الہیہ وہاں پر آ جائے تو اس کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کا طریقے کے حوالے سے بس میں کہہ دوں، توہین نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ اس کو محو کریں گے، آپ اسے کیا ہے مثلا دریا برد کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو کہیں تدفین کی صورت میں لانا چاہیں گے، جس طریقے سے ایک انسان کی یا انبیاء کی بھی تدفین ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی بھی کیا ہے باقاعدہ اس کے آپ غلاف کریں، آپ اس کو کپڑے میں پارچے میں لپیٹ کر کے اس کو عزت و تقریب کے ساتھ مثلا قبرستان کا ایک گوشہ معین کر دیا جائے کہ جو ان اوراق کے حوالے سے اس میں کنواں کھود دیا جائے وغیرہ وغیرہ، مختلف طرائق ہیں اس کے ذریعے سے اس کو ٹھنڈا کیا جائے گا، تاکہ چونکہ اب جب کہ وہ ہمارے استعمال کے وہ قابل نہ رہا ہے، چونکہ اوراق ضعیف ہو جاتے ہیں، اوراق بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا خط جو قرآن مجید ہے وہ کبھی بوسیدہ اور ضعیف نہیں ہوتا ہے، لہٰذا بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حروف اپنی جگہ ہیں لیکن وہ ورق چونکہ بوسیدہ ہو گیا، اب ہمیں اس ورق سے ہم اسے جدا کریں، تو اگر ہم جدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ کس طریقے سے کہ جس میں توہین کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، مٹانے کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں نقل کر دوں کہ جب فتح مکہ ہوئی اور فتح مکہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو گرا بھی رہے تھے، اور پھر وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر کچھ تصاویر کی صورت میں چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی، اور اس میں حضرت نبینا ابراہیم علیہ السلام کی ایک عکس بھی اس میں موجود تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر پھر پاک زعفران کو منگایا اور زعفران کا پانی گھولا اور پھر اس کے اوپر اس طریقے سے لگایا کہ وہ تصویر اپنی اصل سے ہٹ گئی، یعنی اس کو محو کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جیسے مٹانا ہے، اب حروف کو مٹا دیجئے، لیکن اس سے زیادہ اہم میں پھر ایک بات کہوں گا کہ کہیں پر بھی بس ایک ون لائن میں اگر آپ پوچھیں کسی بھی معاشرے کے اندر اگر کیا ہے توہین سمجھی جاتی ہے کسی بھی انداز کو تو وہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے لیکن وہ اچھا، کام جس طرح دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مقدس کتابیں، ہمارے یہ مقدس اوراق ہمارے لیے اہم ہیں، یہاں پہ میں گفتگو کو جب ہم دوبارہ لے کے آگے بڑھیں گے ہم دوسرے ادیان کی بھی بات کریں گے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کا ایمان نہ ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی جو اہم کتابیں ہیں اس کی آپ بے حرمتی کریں، کیونکہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کیا حکم ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کر لیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صدرا خوش رہیں، جیتی رہیں، رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان میں ضروری بات یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم لوگ سب اپنے باتیں جو ہیں، ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی فرمائیے۔ تو وہ نام رکھتے ہیں ہم لوگ، ظاہر ہے سارے اولیاء کے نام ہیں، پیغمبروں کے نام ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی، مگر
ہمارے اپنے گھر میں رواج ہے کہ ایک چھوٹا سا عرف نام رکھا جاتا ہے صحیح، تاکہ ہر وقت بلایا جائے، اور اس نام کو والدین ہیں کبھی جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، بعض دفعہ گاؤں میں تو گالی تک دے دیتے ہیں اس نام کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، تو وہ نام کا احترام رہے جس کا نام رکھا گیا ہے، اور پکارنے والے کو بھی ساتھ میں ایک چھوٹا سا عرف نام جس کا اتنا زیادہ وزن نہ ہو ویسا نام رکھا جائے. اور گانوں میں بھی ہے نا بہت زیادہ بےہودگی سے ہے نا نام لیا جاتا ہے. صحیح. دیکھیں اس کا تو حکم بھی ہے حضور اکرم. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور اس مسئلے بڑی اہم بات کو آپ نے اجاگر کیا. لیکن جس طرح کے حکم ہے کہ اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارو اور بری باتیں کہنے سے، کسی کو تانا دینے سے، کسی برے نام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. لیکن یقیناً ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے. بات ہو رہی تھی یہاں پہ مختلف ادیان کی بھی، دوسرے لوگوں یعنی جو آپ سے مختلف سوچ اگر رکھتے ہیں، جن کا فیت آپ سے مختلف ہے، کیا ان کی مقدس کتابوں کا احترام بھی ہم پہ لازم ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ جمیل بھائی؟ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں کہ یہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن سمیت 104 کتب و صحائف ہیں. ہمارا ان سب پر ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کی واضح آیات ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بائبل اٹھا لیں جس میں کم و بیش 103 جو اسکرپچرز موجود ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کمپائل کر کے بنائے گئے. جمیل بھائی میں چاہوں گی کہ اس کا آپ اور ڈیٹیل میں جواب دیں، لیکن اس کے لیے ہم ایک بریک کے بعد آئیں گے. ذرا جلدی سے چلتے ہیں جی. ایک بڑے امپورٹنٹ موڈ پہ پہنچ گئی ہے ایک ریسیپی، تو لیٹس سی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جی سلما جی، یو آر ڈشنگ سم تھنگ آؤٹ. بالکل جی. پکوڑے ہمارے بن چکے ہیں جو ویگن فش پکوڑاز ہیں، اور ڈرنک بھی آلموسٹ ریڈی ہے، صرف 7 اپ ڈلے گی. یہ جو ہم نے فش جو چکن کڑی پف بنانے تھے تو اس کو ہم نے ڈال دیا بیکنگ کے لیے، بس صرف ڈال رہی ہوں مکسچر سارا اس کے اندر. پہلے آپ نے چکن جو آپ نے بنائی ہے اس کو کیا، اور اس کے اوپر ایک پرت، ایک لیئر آپ لگا رہی ہیں. پہلے ایک نیچے لگائی پف پیسٹری کی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک پف پیسٹری کی فلنگ کرنے کے بعد لگائی، اور اب اس کو ہلکا سا ایگ لگاؤں گی، میں ایگ واش سے کروں گی اور اس کے بعد بیک کر دوں گی. پھر یہ آپ کی. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک بڑا اہم بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ اوون میں اب جائے گا تو اس میں ہیٹ ہوگی اور اس میں اسٹیم پیدا ہوتی ہے، تو اس میں سوراخ کرنے یا ہلکا سا اس کو پنچ کرنا بہت اہم ہے. وہ ذرا بتائیے گا. بالکل. سب کانٹے کے ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے سوراخ کریں گے، چھوٹی چھوٹی لائنز لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح جس ٹائم پک رہا ہو تو یہ پھٹے نہیں، کھلے نہیں، ورنہ اندر سے ایک ایکسپلوژن ہوگا اور بیچوں بیچ آپ کو لگے گا ایک آتش فشاں بنا ہوا ہے. اچھا جی جلدی سے اگر آپ 7 اپ بھی پور کر کے بتا دیں. آج ہماری ڈرنک میں کیا کیا ڈلا ہے سلما؟ آج ہم نے پائن ایپل ود منٹ سلش بنایا ہے، اور اب ہم اس میں تھوڑا سا مطلب ہاف اینڈ ہاف کا حساب ہے 7 اپ ڈال رہے ہیں اور اس ڈرنک کو اور لائٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ پائن ایپل جوس ہے یا پھر آپ نے پائن ایپلس کو کرش کیا ہے؟ نہیں، اس میں میرے پاس پائن ایپل جوس ہے. بہت تھوڑے سے ہمارے پاس پائن ایپلس رکھے تھے، وہ کرش کیے ود منٹ. That's it. اور کچھ بھی نہیں، لیکن بیسک بیس جو اس کی بنائی ہے وہ پائن ایپل جوس. بالکل صحیح. بہت شکریہ سلما. واپس بھی آئیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اوون سے نکلنے کے بعد ہمارا پائی کیسا لگ رہا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. کسی بھی چیز کی قدر کرنے کے لیے اس کا احترام، اس کا مقدس، اس کو دل سے مقدس ماننا بہت اہم ہوتا ہے. ورنہ زبانی جمع خرچ تو ہم بہت کرتے ہیں، اور واقعی جب ٹیسٹ آتا ہے ہماری اسی فیلنگ کا یا اس ایموشن کا تو ہم اکثر اپنے آپ کو ذرا اس ٹیسٹ میں ناکام پاتے ہیں. تو بڑا اہم ہے کہ ڈے ٹو ڈے زندگی میں ان چیزوں کے لیے مائنڈفل ہو جائیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کا خیال رکھا جائے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب قرآنی نسخے ضعیف ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح ان کی دیکھ بھال کی جائے، سب سے مسنون طریقہ کیا ہے. لیکن ساتھ ہی جو چیزیں شاید ہمارا فیت اس طرح سے نہ ہو، جیسے مختلف اور ادیان کی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، لیکن احترام کرنا کیونکہ خاص طور پہ کسی اور کی دل آزاری نہ ہو، یہ بڑا اہم ہے. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر جمیل آپ پلیز اس پہ رہنمائی کیجیے گا. جیسے آپ نے کہا ایمان نہیں بھی ہے، یعنی کوئی بہت ہی مختلف چیز ہے، جیسے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کے لیے جو مقدس کتابیں ہیں تو اس کو بھی لک آفٹر کرنا، اور بحیثیت ایک مسلم ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہم الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اور الہامی مذاہب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع ہوا اور جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کامل و مکمل ہوا. دیگر مذاہب کا ان کے مذہب کی حیثیت سے ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن جہاں تک اسکرپچرز کا معاملہ ہے، قرآن اور دیگر تمام الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے درمیان ایک بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ قرآن اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں موجود ہے،
ٹھیک ہے نا, جو لغت قریش میں نازل ہوا اسی ٹیکسٹ کے اندر. اب میں آپ کو ایک بائبل کو بتاؤں, دنیا کے اندر کم و بیش کوئی 70,000 زبانوں میں بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, بٹ ویئر از دا اوریجنل ٹیکسٹ آف دا بائبل؟ اٹ از نتھنگ, دنیا میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو سیریک لینگویج یا عبرانی لینگویج کے اندر جو بائبل نازل ہوا تھا وہ آج بائبل نہیں, آپ کو قدیم ترین بائبل لیٹن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ اگر جائیں انگلینڈ تو آپ بولیں گے کہ پلیز گیو می دا بائبل, وہ آپ سے کہو وچ ورژن آف دا بائبل ڈو یو ریکوائرڈ, آپ کون سا بائبل کا, انگلش, فرینچ, ڈچ, جرمن, افریقن, عربک, اور پھر اس میں مزید ہیں کہ جب پروٹیسٹنٹس کا الگ ہوگا, آرتھوڈاکس الگ دیکھتے ہیں, کیتھولکس کی الگ اسکرپچرز ہوں گے, تو وہ سارے ہیں. تو لیکن قرآن اگر آپ کسی سے نہیں پوچھتے کہ آپ جی قرآن دے دو, آپ سے نہیں پوچھے گا کون سا ورژن, قرآن کے ایک ہی ورژن ہے, وہ عربک ورژن ہے. اب جب عربک ورژن ہم قرآن لاتے ہیں تو پھر اس کے احکامات لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کو پاکیزہ ہوئے بغیر مت مس کرو. لیکن اگر وہی قرآن کا فقط تفسیر آ جائے گی تو اب جو ہے وہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا, آپ بغیر وضو کے بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی مخصوص ایام ہے, کچھ ایسی معاملات ہیں, انسان جو ہے وہ حالت جنابت میں, ایسی صورت میں قرآن کو مس نہیں کر سکتا, لیکن قرآن کا اگر ترجمہ آ گیا, تفسیری کوئی چیز آ گئی تو اس کو پڑھ بھی سکتا ہے, مس بھی کر سکتا ہے, تو احکامات بدل جاتے ہیں. تو یقینی طور پر اسی طریقے سے اگر بائبل اسی اوریجنل ٹیکسٹ میں ہوتی تو یقینی طور پر پھر ہم اس کے اوپر احکامات دوسرے لگاتے, لیکن چونکہ اب اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے, اس کے تراجم اور تراجم کس طرح ہر زبان نے اپنی اپنی زبان کے ایکسنٹ کے مطابق, پروننسیشن کے مطابق, محاورے کے مطابق اس کو بدلا, تو وہ اوریجنل کلام الہی نہیں رہا. ہاں وہ ساری چیزیں جو بائبل کے اندر موجود ہے, جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, اور جس کو قرآن ڈینائی کرتے ہیں, لیکن احترام سب کا ہے. بالکل, اور اسی سے ایک اور لیڈ کویسچن نکلتا ہے, جس طرح اگر ہم مختلف ادیان کی اگر نہ بھی بات کریں, مختلف مذاہب کی نہ بھی بات کریں, علامہ صاحب جو مختلف مسالک کے لیے مجموعات الگ ہیں, یعنی دعاؤں کا مجموعہ یا پھر پنسورہ یا پھر مختلف اور اس طرح کی دینی کتابیں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ تو خیر اپنے اپنا انتخاب ہے جی, اس کو بس آپ نے قرآن میں سے کس چیز کا, کس آیت کو انتخاب کر لیا, کس دعا کو زیادہ پسند کر لیا, یہ انسان کا وہ ہے, خواہش ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کوئی وہ مذہب کی کوئی کتاب نہیں بنتی ہے, کوئی ورژن نہیں بنتا ہے جیسے کہ بات ہو رہی ہے. لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں ہم یہ کہیں گے کہ واضح طور پر اسلام نے قانون دیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی تم نفرین نہیں کرو, برا بھلا نہ کہو, نہ کہ یہ وہ تمہارے خدا کی طرف رجوع ہے. اسی طریقے سے جس مذہب کی بھی جو بھی مقدس کتاب ہے, اور بالخصوص خاص طور پر یہ صحیفہ آسمانیہ جتنی بھی ہیں, جس کی طرف ابھی قبلہ نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا, اس میں ایک میں واقعہ نقل کر دوں کہ سنن ابن داؤد میں ہی وہ واقعہ بھی نقل ہے کہ ایک یہودی علاقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے گئے فیصلہ کرانے کے لیے. تو وہاں پہ ایک مسند لگائی ہوئی تھی, اس پہ رسول اکرم کو بٹھایا گیا اور وہ تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد ایک دم وہ فیصلے کی منزل جب آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم اپنی کتاب لاؤ, تو توریت لائی گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, ان کی کتاب کو لیا, یعنی توریت کو لیا. اگرچہ کہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اب قرآن ہی نہیں ہو تو اس کی توہین کا پہلو نہیں بنے گا. اگر میری عربی پہ لکھا ہوا تو وہ قرآن نہیں بن جائے گا نا کسی کی بھی, تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن توریت کو من حیث توریت کہ وہ جو ایک آسمانی صحیفہ ہے اس کا احترام اپنی جگہ رہے گا. تو انہوں نے اس کو, بس میں مختصر کر دوں کہ انہوں نے اس کو خود ہٹے اس جگہ رکھا اور پھر فیصلہ کیا کہ یہ تمہاری کتاب کا بھی احترام, اور جتنا بھی چاہے جتنے بھی واقعات سینٹیمنٹ اور جو انٹینشن ہے اس کو بہرحال آپ احترام نہیں دیکھیں, کیونکہ عام کتاب کی بھی توہین جائز نہیں ہے نا. مطلب ایک اچھی کتاب ہے تو اس کی بھی آپ کیا ہے اگر گرائیں یا پھینکیں تو لوگ برا مانتے ہیں. لیڈ کویسچن نکلتا ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس پہ مختصراً بات ضرور کریں کہ ہمارے کچھ سماجی رویے ہیں, ہمارا کوئی پیارا جب رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یا تو قرآن حکیم جو پبلش ہوا ہوتا ہے یا اسپیشلی پبلش کراتے ہیں اس کے نام کا سٹیکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کو جو بھی اس کی تلاوت کرے اس کا کچھ ہدیہ, کچھ تحفتاً ثواب ہمارے رخصت ہو جانے والے کو بھی ملے. لیکن اکثر پھر دیکھا گیا ہے کہ ان مجموعات کی یا اس پبلش قرآن کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا ایسا کرنا مسنون طریقہ ہے؟ کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ اپنے کسی پیارے کے نام کا سٹیکر کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے اس طرح کی قرآنی نسخوں پہ لگانا صحیح ہے؟ ڈاکٹر جمیل اگر آپ سے میں آپ سے کروں, پہلی بات تو میں کنکلوڈ کروں گا
کہ اسلام ادب کا مذہب ہے، بے شک، اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ علم سے تھوڑا ادب بہتر ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ علم ضرور حاصل کریں، ادب نہیں آیا تو ادب کے بغیر علم کی کوئی بات نہیں ہے. بے شک، تو یقینی طور پر ہم سب کا احترام کرتے ہیں، خدا را ہمارا بھی احترام کیا جائے. بہت اور جب ہم کہتے ہیں ہمارا احترام کیا جائے تو سب سے پہلے ہمارے نبی کا احترام کیا جائے، سب سے پہلے ہمارے خدا کا احترام کیا جائے، سب سے پہلے ہمارے اصحاب کا احترام کیا جائے، سب سے پہلے ہمارے اہل بیت کا احترام کیا جائے، ہماری مقدس، ہم سب کا احترام کرتے ہیں تو ہمارا بھی احترام کرنا بنتا ہے. کسی کے سینٹیمنٹس کو آپ مجروح نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ ہیومینٹی نہیں ہے. آپ ہیومینٹی کا نام لے کر کسی مذہب کو کرٹیسائز کریں گے تو پھر دنیا کل ہولو کاسٹ کو بھی کرٹیسزم کرنا شروع کر دے. اور ہو گیا فیس بک پہ، آپ دیکھیے بہت ساری تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں. ہم اب دیکھیے مسلمان کا ترہ امتیاز کیا ہے، ہم نے بدلے میں کسی نبی کی توہین نہیں کی، اس لیے کہ سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں. ڈاکٹر جمیل بھائی آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر اہم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے بھی یہ باور کرائیں کہ ہم اسی احترام کے قابل بھی ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہمارے اپنے کنڈکٹ پہ بھی آ جاتی ہے. لیکن بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے. علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اگر کسی کی پبلش کی جائے کتابیں، اسٹکر لگانا صحیح ہے، مسنون طریقہ ہے؟ یہ دیکھیں سوال کا تو بہت آسان جواب یہ ہے کہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، مگر کوئی ایسی چیز یا ایسا کام نہ کریں کہ اس سے قرآن کی توہین یا ڈیگریڈ ہو، وہ پھر جائز نہیں ہے. لیکن ایک بات کی طرف جمیل راٹھور صاحب نے بہت اچھا اشارہ کیا، بلکہ اس کو اور آگے بڑھا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنوں کو تو مانتے ہی ہیں، ہم تو دوسروں کے بھی جو مقدسات ہیں اس کی بھی توہین کی اجازت نہیں دیتے یا اس کی. تو یہ ہم جب یہ رویہ لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں یورپ کی طرف یا دنیا کی طرف، تو یقیناً کیا ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ تو بہت انسانیت کے وزادار ہیں، آپ تو بہت اخلاقیات کو پہچانوانے والے ہیں. آپ ایک چیز کے اور آپ نہیں ہیں. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے صرف انبیاء یا اوصیاء یا مقدس نہیں، ہم تو جانور کی بھی توہین کی اجازت نہیں دیتا. میرے رسول نے جانور کو بھی ایک ضرب نہیں لگائی کبھی. تو اسی طریقے سے اور چیزیں، نالین کو بھی ہم عزت دیتے ہیں. بڑے اہم پیغامات ہیں یہ، اور خاص طور پہ آج کے وقت میں جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے، ایک اضطراب کی کسی بھی کیفیت ہے. ہمارے جذبات ہمارے لیے اہم ہیں اور میرے خیال میں دنیا کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. جو ہمارا تعلق ہے ہمارے سرکار دو عالم سے، اس کو سمجھنا اور اس کو اہمیت دینا بڑا ضروری ہے. اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر جلدی سے اون سے باہر آ چکی ہے ہماری ڈش، گرما گرم. گلوز نہیں مل رہے تھے، بڑی محنت ہوئی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے. سلما جی آلریڈی اٹ لکنگ بیوٹیفل، اوپر ایک بڑا زبردست گلیز آ گیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار اٹ. ایک دفعہ پھر میں چاہوں گی کہ تینوں ریسیپیز کے نام، ایک تو ہماری ڈرنک ہے پائن ایپل، اس کے علاوہ کیا بنا ہے آج؟ ہمارے چکن کڑی پف ہے جی، ہمارے ویگن فش پکوڑاس ہیں، بریلینٹ، ہمارے پائن ایپل ود منٹ. بالکل صحیح، بہت شکریہ. اچھا جی، ہمارے ساتھ مریم بھی موجود تھی، ثنا خوانی کے فرائض انجام دے رہی تھی. اس کے علاوہ علامہ حسین مسعودی صاحب تھے اور ڈاکٹر جمیل راٹھور. آپ دونوں کی آمد کا، ہماری رہنمائی کا بہت بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن امید کرتے ہیں کہ جو باتیں یہاں پہ کی گئیں بہت احترام سے، بہت ادب کے ساتھ، یہ آپ کے دل پہ بھی اثر کریں گی. اور جن چیزوں کی ہم ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ ہم سے چھن جاتی ہیں یا دور کر دی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں ہے، بلکہ ذرا سی آپ کی رسی کو کھینچا جاتا ہے تاکہ آپ اس طرف نظر ثانی کریں اور خوشی سے ان چیزوں کا خیر مقدم کریں. کیونکہ اگر ہم شکر گزار بنتے ہیں تو نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.